बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नॉवेल एपिसोड नंबर 17। सच्ची बात यह है कि मैंने जीवन में जो ज्ञान दान किए उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। मुसलमानों की एक बस्ती से कुछ फासले पर मैंने अपना एक मुठ बनाया था और उस मुठ में ज़रूरतमंद मेरे पास आते थे और मैं महासाबली की हिदायत के मुताबिक उनके लिए बहुत कुछ कर देता था। फिर मेरे दिल में आई कि मैं संसार की महाशक्ति हासिल करूं और ऐसा बन जाऊं कि कोई मेरे मुकाबले पर टिक ना सके। बस वहीं से मार खा गया और वो ना कर सका। सारे ज्ञान मेरे हाथ से निकल गए और मुझे नाग बनकर अपना आखिरी काम करना पड़ा। पर मेरा दिल खराब इस बात पर हुआ कि मैंने महादेवी और महासाबली के लिए हर काम किया, उनकी खुशी के मुताबिक कई भेंट दी, लेकिन उन्होंने मुझे अकेला छोड़ा। सारे ज्ञान ध्यान मुझसे छीन लिए। मुझे इसका बड़ा ही अफसोस है। नहीं, तूने एक जीवन बिताया है महासाबली और महाकाली के दास की हैसियत से। मैं तो बस शुरू से ही भवानी देवी का दास बन गया और उसकी भी वजह थी। जिन 3 अफराद को तूने खला किया वो एक महान जोगी के करम में थे और मैं भवानी के दास की हैसियत से उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सबसे पहला वो आदमी जिसका नाम सतपाल सिंह था, मेरा सबसे बड़ा भाई था। पिताजी की छोड़ी हुई जायदाद में मेरे दूसरे भाइयों ने अपना हिस्सा बनाया। वो भाई शादीशुदा थे। भाभीयों ने चालाकी करके मुझे रास्ते से हटाया और बड़ा भाई भी उनके फेर में आया। पिताजी सारी दौलत और जायदाद का मुहाफिज उसे बना गए और उन्होंने हिदायत कर दी थी कि वो सबको हमारे हिस्से दे दे, पर बड़े भाई की नीयत खराब हो गई थी। मेरे साथ वो सलूक किया गया कि आखिर मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं तिल मिलाता हुआ घर से निकला। मेरे दिल में हिस्सा बढ़ता गया। मैं घर छोड़कर जंगल बियाबान में निकल गया और फिर जंगल में मुझे एक टूटी फूटी समाधि नजर आई। ये समाधि एक ऐसे आदमी की थी जो उदास था और उसका नाम ही मनकारी था। मैं उस समाधि में दाखिल हुआ तो मुझे मनकारी की आत्मा काली और उसने मुझसे बातचीत की। उसने कहा कि भवानी का चेतन है और अपनी तमाम आरज़ू के साथ मर गया है। अगर मैं उसके अधूरे काम करूं तो मैं बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा। उसी ने मुझे मनकारी का नाम दिया, यानी अपना नाम, और मुझे भवानी का दास बनाया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो वो कहता है कर लो। मैंने उसके काम किए और भवानी का पुजारी बन गया। मेरा असल नाम जोगिंदर पाल सिंह है। बहरहाल उसके बाद मैं घूमता फिरता इन सपेरों की बस्ती की तरफ आया और वहां वो लोग मेरी बड़ी इज्जत करने लगे। उन्होंने मुझे बड़ा मान दिया। फिर तो मुझे मिला और मैंने सोचा कि अपना वो काम मैं तुझसे कराऊं। सबसे पहला सिला मैंने तुझे ही दिया कि तुझे असल बात बताई कि तू शीश नाग नहीं है और 13 साल की कैद तुझ पर लागू नहीं होती। ये उन सपेरों की भूल है और इसके बदले मैंने तुझसे अपने काम कराई। वो मेरा बड़ा भाई सतपाल सिंह था और वो 7 साल का लड़का उसके बीवी का भाई जिसे सतपाल सिंह अपना हिस्सा देना चाहता था, और वो लड़की पद्मनी, वो जिसे मैं बचपन से चाहता था। पर ये सब कुछ होने के बाद वो मेरे लिए ना रही, तो मैंने सोचा कि संसार में वो किसी के लिए ना रही। अब तो मेरी एक बात सुन। भवानी का पक्का दास बनकर तुझे फिर शक्ति हासिल हो सकती है और ये बात तुझे भवानी का कोई बेर ही बताएगा कि आगे तुझे क्या करना है। हाँ, मंकारी को जब तुझे बुलाना हो तो ये 3 बोल बोल देना, मगर ये भी समय तेरे हाथ आएंगे जब तू मकारी का जाप करेगा। बोल, मुझे गुरु मानता है। मैंने तो पहले ही आपको महागुरु मान लिया मनकारी महाराज। राजकुंदल ने कहा कि ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि जो कुछ वो खो बैठा था उसे हासिल करने के लिए उसे इसका सहारा लेना पड़ा था। मनकारी ने कहा, बस अब तू सीधा निकल जा और इस समय तक जंगल में चलते रहना जब तक कि तुझे काले रंग की एक टूटी फूटी इमारत नजर न आए। पहचान उस इमारत की ये है कि उसके ऊपरी सिरे पर ऐसे लगता है जैसे कोई कौवा बैठा हुआ हो। पत्थर का बहुत बड़ा परिंदा जो इंसानों के हाथों का बनाया हुआ नहीं है, वही मेरे गुरु मनकारी का स्थान है और वही तुझे भवानी देवी का ज्ञान मिलेगा। राजकुंदल ने पूरी तफसील समझ ली। एक बार फिर उसे जदोजहद की मंजिल में दाखिल होना था, चुनाचे वो वहां से चल पड़ा और लंबे फासले तय करता रहा। फिर उसे दूर से ही वो खौफनाक इमारत नजर आई जिसके ऊपरी सिरे पर ईंटों और सीमत से बना हुआ एक कवा नजर आ रहा था।
مگر وہ سیدھا اس ہمارے تک نہیں گیا، بلکہ پہلے اس نے ایک جگہ منتخب کی۔ یہ نیم کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر اس نے وہ جاب کرنا شروع کیا جو اسے ناک سے انسان بنا سکتا تھا، اور جب چاہے جاب کا سمے پورا ہوا تو بہت عرصے کے بعد اس نے اپنے آپ کو انسان کے شریر میں پایا۔ جو کچھ راج کندل پر بیت رہی تھی وہ کالے علم کا شاہسانہ تھا، اور وہ شیطانی علوم کا پیروکار ان تمام مصیبتوں کو بھگت رہا تھا۔ بہرحال اپنے انسانی جسم کو محسوس کر کے اسے خوشی بھی ہو رہی تھی، اور دکھ یہ تھا کہ اب وہ راج کندل نہیں تھا۔ بہرحال انسان بن کر وہ اس عمارت کی طرف چل پڑا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ ادھر راج کندل اپنی زندگی کے سزاب سے گزر رہا تھا اور اس کا غروب پاش ہو گیا تھا۔ ادھر دوسرے عوامل یہ تھے کہ عرشیہ نے سلامت علی کے انکشافات کے بعد صبر کر لیا تھا اور دونوں اداس زندگی گزار رہے تھے۔ چودھری شانواس کی فطرت میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ عرشیہ کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور اس کی دلجوئی کرتا تھا۔ دونوں اپنی بچی کے بارے میں باتیں کرتے اور دعا کرتے کہ ان کی نور نظر انہیں مل جائے۔ ادھر نینا پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ بشیر بیگ کو جو کبھی دو کوڑی کا انسان تھا اب معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا تھا، ہر طرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ کچھ پیشان والے بھی تھے جو اس کی شکل دیکھ کر گمگو کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کی شان و شوکت کی وجہ سے وہ اسے مخاطب بھی نہ کر سکے، اور بشیر بیگ بھی اب اپنے ماضی میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اماں تاجی کہتی، خائے بشیر بیگ تو اپنا نام بدل لے، میں تجھے اچھا سا نام بتاتی ہوں، تو راجہ چنگیز بخت رکھ لے اپنا نام۔ کیوں اماں تاجی؟ بہت بڑا نام ہے تجھ پر سجے گا۔ اماں، اللہ نے ہماری تقدیر بدل دی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی ماں کو بدل جائیں۔ لے، ماں کو گالی کیوں پڑی؟ تو اور کیا اماں، ہمارا نام راجہ چنگیز بخت، تو ہمارے باپ کا کیا نام ہوگا؟ اس کا نام راجہ، کوئی بھی راجہ رکھ لے۔ اماں تاجی کی معلومات بس اتنی ہی تھی۔ اور میرے اصل باپ کا کیا ہوگا؟ لوگ مجھے کسی اور کا باپ کا بیٹا کہیں گے، اور سمجھے تو میرے ماں باپ کی روح قبر میں تڑپے گی نہیں اماں؟ ہاں یہ تو ہے، چل پھر ٹھیک ہے، بشیر بیگ ہی ٹھیک ہے۔ بہرحال بشیر بیگ کی زندگی بہت عمدہ گزر رہی تھی، اور اب اس نے اس بات کو اپنا عقیدہ بنا لیا تھا کہ نینا اس کی تقدیر میں شامل ہونے کے بعد اس کی اس حیثیت کا باعث بنی ہے۔ نینا کو وہ بڑی عزت احترام دیتا۔ ادھر بچی تھی کہ جنگلی بیل کی طرح بڑھ رہی تھی۔ دوسرے جسم جس طرح بڑھتے ہیں وہ ان سے 6 گنا آگے تھی۔ بولنے لگی تھی اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی۔ البتہ اماں تاجی 2-4 بار بڑی پریشان تھی جب انہوں نے دیکھا کہ بچی میں باغ کے درختوں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ اماں کو وہ بالکل عجیب سا لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ جس سے باتیں کر رہی تھی وہ کون ہے، لیکن بچی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ باتیں کرنے کے لیے بہت زیادہ خوش ہو اور بڑے پیار سے اسے باتیں کر رہی ہو۔ جب اماں کو کچھ نظر نہ آیا تو وہ اس کے پاس پہنچی۔ بیٹا نینا، کیا کر رہی ہے یہاں؟ ارے اماں تاجی، اب کدھر آ گئی؟ میں ماموں سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ درخت تیرا ماموں ہے؟ تم جاؤ اماں، مجھے باتیں کرنے دو۔ بیٹا مگر ہو بھی تو کوئی جس سے تو باتیں کر رہی ہے۔ اماں تم جاؤ، مجھے باتیں کرنے دو، بچی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں اس کے ہر حکم کی تعمیل ہوتی تھی۔ چنانچہ تاجی وہاں سے چلی گئی، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی الجھ گئی تھی۔ یہ بچی کس سے باتیں کرتی ہے؟ اور اس نے یہ بات بھی بشیر بیگ کو بتائی۔ بشیر بیٹا، مجھے اس کے دماغ میں تھوڑی سی لٹک نظر آوے ہے۔ کس کے دماغ میں اماں؟ ارے نینا کی بات کر رہی ہوں۔ اماں سکون سے وقت گزارو، بیکار باتیں نہیں کیا کرتے۔ تیری قسم بیٹا، غلط نہیں کہہ رہی، اکیلے میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ کوئی آواز سنی تم نے؟ نہیں، آواز تو نہیں سنی۔ تو پھر بلا وجہ کی باتیں کرتی ہو، بشیر بیگ نے ڈانٹ پلائی۔ یوں نینا اس گھر میں پروان چڑھ رہی تھی اور بظاہر ایسے لگتا تھا جیسے اسے ایک پرسکون زندگی نصیب ہو گئی ہو۔ ملازم اس کی عزت کرتے تھے، ملازموں کو اس سے بڑے فائدے تھے، وہ ملازموں کو انعامات بھی دیتی رہتی، اور کئی بار ملازموں نے یہ ایمان اماں تاجی اور بشیر بیگ کے سامنے رکھ دیے۔ صاحب جی آپ کا نمک کھاتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں ہماری نمک حرامی سامنے آتی ہو۔ صاحب جی بیٹیا نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، پتہ نہیں آپ سے پوچھتی ہیں یا نہیں۔ جو چیزیں ان ملازموں کو دی گئی تھی وہ بے حد قیمتی تھی۔ اماں تاجی نے ایک دم ہاتھ بڑھائے تھے لینے کے لیے۔ بچی ہے، تم نے بڑا اچھا کیا ہمیں بتایا، یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ اماں تاجی میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیزیں آپ واپس نہ لیں، بشیر بیگ نے غصے سے کہا۔ مگر دیکھو نینا، تمہیں جو کچھ دیتی ہے میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ تم رکھ لیا کرو، وہ تمہارا حق ہے۔ نینا کا بہت بڑا مقام ہے اس گھر میں، مالک ہے وہ اس گھر کی۔ اماں تاجی آئندہ آپ کبھی ان لوگوں سے یہ نہ پوچھے کہ نینا نے انہیں کیا دیا، اور نہ تم لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ملازم خوش ہو گئے تھے۔ راج کندل کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئی تھی۔ ہر شخص پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔
آخرکار وہ اس کالے کھنڈر میں داخل ہو گیا جو انتہائی خوفناک تھا، مگر راج کندل کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ راج کندل کی زندگی ہی بڑی پر اسرار جگہوں پر گزری تھی۔ یہاں آنے کے بعد اس نے اپنے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کی۔ اب جب بھوانی ساتھ میں آیا تھا تو اسے وہی کرنا تھا جو اسے منکاری نے بتایا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے بہترین تھی۔ اس نے سوچا کہ اب آگے کچھ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے 2-3 بول پڑھے جو منکاری کو بلانے کے لیے ہوا کرتے تھے، اور منکاری اپنے وعدے کے مطابق وہاں آیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے راج کندل کو دیکھا اور بولا، تو نے یہاں تک سب کچھ حاصل کر لیا، اب یہ بتا آگے کیا چاہتا ہے؟ جو کچھ تیرے من میں ہے مجھے بتا دے، میں تمہاری ہر سہایتا پوری کروں گا۔ بھوانی دیوی سے بھی میری بات ہوئی تھی، اس نے تجھے اپنے پنت میں سویکار کر لیا ہے۔ آپ سے بہت ساری باتیں معلوم کرنا چاہتی ہوں منکاری مہاراج۔ دیکھو میں بتا چکا ہوں کہ مہا سابلی پنت میں رہا، ساتھ ہی مہا کالی کا بھی پجاری رہا اور مجھے بڑی شکتیاں ملی۔ منیش کا من لالچ میں ڈوبا رہتا ہے۔ میں مہا شکتی مان بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے اپنی ساری شکتی کھو دی۔ 2 ہی آرزو تھی میرے من میں اور انہی سے میرا جیون لپٹا ہوا تھا، شکتی مان بن جاؤں اور سنسار پر راج کروں۔ لیکن میرا راستہ روکنے والا ایک مسلمان عامل تھا جس نے میرے سارے کام خراب کیے۔ میرے من میں یہ آرزو تھی کہ میں اس بچی کو اپنے قبضے میں لوں جو میرے جادو کے زیر اثر ایک قبر میں جنم لے رہی۔ سارے کام الٹے ہو گئے۔ عین وقت پر اس مسلمان عالم نے میرا سارا کیا دھرا چوپٹ کر دیا، یہاں تک کہ میں 2 کوڑی کا ہو گیا اور ایک کیڑے کا جیون بتاتے ہوئے بار بار موت کے ہاتھوں سے بچا۔ پھر تو مجھے ملے منکاری مہاراج۔ اب میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی گیان دھیان نہیں، میں آگے کیا کروں؟ میں تجھے ایسے چاہ بتاؤں گا جنہیں کر کے تو اتنی شکتی حاصل کر لے کہ تیرے من میں جو منوکامنا ہے، یعنی اس مسلمان عالم سے تو بھوانی کے منتر کے ساتھ مقابلہ کر اور اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ کتنا بڑا عالم ہوگا وہ! اس میں کوئی ایسی بات ہے مہاراج جو وہ میرے قابو میں نہیں آتا۔ مہا سابلی اور مہا کالی کا علم بھی اس نے فیل کیا۔ اچھا یہ بات ہے، میں بتاتا ہوں تجھے کہ اس کے پاس کون سی شکتی ہے، مجھے تھوڑا سا سمے دے گا تو؟ جی مہاراج۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی جسے میں قابو کر کے مہا سابلی کو بھیٹ دینا چاہتا تھا، اسے بھی اس نے کہیں چھپا دیا۔ وہ اب تیرے لیے بیکار ہے، کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کی بھیٹ دینے سے۔ مہا کالی اور مہا سابلی بھوانی پنتھ کے کسی پیروکار کا بلیدان سویکار نہیں کرے گا۔ پھر بھی میں اس مسلمان عالم کو شکست دینے کے لیے اس بچی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پاگل، تو ایک کام کر، پہلے اپنے جاب کر لے جو 14 دن کے ہیں، تو دیکھے گا کہ تیرے بھیر قبضے میں آ جائیں گے۔ میں تجھے اس مسلمان عالم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جا یہاں سے ہٹ جا، مجھے جاب کرنے دے۔ یہ کہہ کر منکاری ایک چوکور لکیر بنا کر اس کے بیچ بیٹھا اور راج کندل اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ منکاری چوکور لکیروں کے بیچ بیٹھا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا اور بار بار اس کے درمیان سے مٹھی بھر کر اسی میں ڈال رہا تھا کہ اچانک ہی راج کندل نے دیکھا کہ چوکور لکیروں کے درمیان پانی کی لکیریں امڑنے لگی ہیں۔ یہ پانی لکیروں سے باہر نہیں بہ رہا تھا بلکہ انہیں میں گردش کر رہا تھا، اور منکاری اس طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا جیسے پانی اسے اوپر نیچے کر رہا ہو۔ اچانک ہی راج کندل نے اس پانی سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ منکاری اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ دھواں اتنا اونچا اٹھا کہ اس نے منکاری کو ڈھک لیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دھواں ختم ہوتا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پانی کی لہریں بھی ناپید ہو گئی۔ تب منکاری نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولا، اتر کر آ جا، میں نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ راج کندل جلدی سے منکاری کے پاس پہنچا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑے، جے منکاری مہاراج، جے بھوانی۔ منکاری نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پھر بولا، میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ مسلمان عالم کے قبضے میں ایک جن تھا جو اس کی ہر طرح سے مدد کرتا۔ مسلمان عالم نے جن کے ذریعے وہ بچی غائب کروائی اور اس سے مختلف جگہوں پر پرورش کرواتا رہا، مگر اس نے ایک بے وقوفی کی۔ اس نے جذبات میں آ کر اس جن کو آزاد کیا اور اب وہ جن بے لگام پھر رہا ہے، اب کوئی بھی اس کا مالک نہیں۔ پر مسلمان عالم سے اس کی دوستی نے اور وہ اپنی دوستی کے ناطے ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا، مجھے پورا اندازہ تھا کہ کوئی پر اسرار قوت اس کے قبضے میں ہے، مگر اب میں کیا کروں منکاری مہاراج؟ بھوانی کے دیس منکاری کو نہ جانے کیوں تجھ سے اتنا پریم ہو گیا ہے۔ میں تجھے ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ تو بھی جیون بھر یاد رکھے گا اور اس مسلمان عالم سے نمٹنا تیرے لیے کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ جے منکاری مہاراج، راج کندل نے مسرت سے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ منکاری کسی سوچ میں گم ہوا، بہت دیر تک وہ غور و خوض کرتا رہا، پھر اس نے کہا، لمبا کھیل ہے پر جو کھیلے وہی کھلاڑی۔ میں نے یہ گیان دھیان حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ خیر، اب میں جو تجھے بتا رہا ہوں اسے غور سے سن، منکاری نے کہا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ راج کندل کو تفصیل سمجھانے لگا۔
راج کنڈل عقیدت سے گردن جھکائے بیٹھا منکاری کی باتیں سن رہا تھا۔ تمام تفصیلات سننے کے بعد اس نے ایک بار پھر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جے منکاری مہاراج، میری جے کار کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جو کھیل میں نے تجھے بتایا تجھے خود بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کتنا مشکل کھیل ہے۔ کوئی بھی مصیبت تیرے گلے پڑ سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو مہا بھوانی کا داس ہونے کی حیثیت سے بھوانی ناتھو کے لیے ایک بڑی ضرورت بن گیا ہے، کیونکہ مہاکالی اور مہاسابلی کے داموں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ بھوانی دیوی کے پجاری سنسار میں بہت کم ہے۔ بھوانی دیوی اپنے کام سے کام رکھتی ہے، اس کے بیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن وہ ضرورت مند جو صرف بھوانی کے داس ہوں، ضرورت پڑنے پر تیری مدد ضرور کروں گا۔ جہاں تجھے میری ضرورت پڑی میں تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے بلانے کے لیے 3 شب تیرے پاس ہے، چنانچہ جب دل چاہے مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ منکاری چلا گیا اور راج کنڈل کے پاس سوچوں کا سمندر موزن ہو گیا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا، جن مشکلات میں پڑ گیا انہیں اس نے خود ہی اپنے گلے سے لگایا۔ پرانے بیر رخصت ہو چکے تھے، جن جن سے اس کی شناسائی تھی، اب ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اب نئی پیڑھی کے نئے بیر اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، جن سے ابھی تک اس نے کوئی کام نہ لیا تھا۔ منکاری نے جو تدبیر سے بتائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کانٹو کا بستر تھا۔ بڑے مختلف طریقے سے اسے کام کرنا تھا۔ بابا ادریس علی سے انتقام کا جذبہ اس کے سینے میں موزن تھا، جنہوں نے اس کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ وہ دن میں سوچتا کہ اگر بابا ادریس کو خاک میں ملانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سمجھوں گا کہ مجھے ہر طرح کی شکتی حاصل ہو گئی۔ جیون میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس طرح ایک کالے درم والا ایک نیک عالم کے در پہ ہو گیا تھا۔ راج کنڈل کو اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ کسی مسلمان کو کیسے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ بہرحال منکاری نے جو نشاندہی کی تھی، اس کی تصدیق کے لیے اس نے پہلی بار بھوانی کے بیر کو بلانے کا منتر پڑھا، اور جو کوئی اس کے سامنے آیا اسے دیکھ کر راج کنڈل نے کہا، مجھے اس مسلمان کا پتہ بتاؤ جس کی نشاندہی منکاری نے کی ہے۔ میرے ساتھ ساتھ آ جاؤ مہاراج، بیر نے کہا، اور راج کنڈل تیاری کر کے بیر کے ساتھ چل پڑا۔ منکاری نے جو کام بتایا تھا وہ تھا تو بڑا کٹھن اور مشکل، لیکن اب زندگی بچانے کے لیے یہ ساری مشقتیں کرنا ہی تھی۔ منکاری کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جس شخص کا پتہ منکاری نے خصوصی طور پر بتایا، اس کی بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ باپ کا نام فرزند خان تھا، اور کچھ ایسے حالات تھے کہ زندگی میں اور کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ساری عمر محنت مزدوری کرتے گزری، نہ جانے کیا کیا کام دھندے کرتا رہا، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ اس وقت 11 بچوں کا باپ تھا، ہر عمر کے بچے گھر میں موجود تھے۔ زندگی سے عاجز تھا اور میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ سب سے بڑا بیٹا مٹھو خان تھا۔ مٹھو خان اپنی مثال آپ تھا، ساری بستی میں اس کی کہانیاں گونجتی تھی۔ نکھٹو تھا اور کام دھندے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ لاٹری کی تلاش میں رہتا اور پیروں فقیروں سے سٹے کے نمبر اور ایسے وظیفے پوچھتا جس سے جنات قبضے میں آ جائیں، لیکن جنات بلا ایسے قبضے میں کہاں آتے ہیں۔ ویسے اس کا بہترین مشغلہ کھیتوں سے اشیاء چرا کر انہیں استعمال کرتا تھا۔ خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا۔ گھر میں نہیں لا سکتا، لیکن ایک بار تو اس نے گھر میں بھی پیشکش کر دی، کہا تھا، بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہو ابا، ان بچوں کو پالنے کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو۔ تیرا ستیہ ناس ہے کمینے، بے غیرت بے شرم، کہاں سے کھلائے گا تو انہیں؟ ابا محنت مزدوری کروں گا اور کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو اور محنت مزدوری کرے گا؟ کیوں ابا، کرتا نہیں ہوں کیا؟ کیا کرتا ہے؟ تو بھینس کا دودھ تک نہیں نکال سکتا، سارے بچے لگے رہتے ہیں، تو بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہ کرایا کرو ابا، گھر میں جتنی گندم کی ضرورت ہوگی وہ کر دوں گا، آخر یہ کھیت کھلیان کس کے لیے پھیلے ہیں؟ ہمارے آس پاس سب اپنے ہی تو ہیں۔ اب دیکھو نا، آج کل چنوں کی فصل اگی ہے، ساری بستی مجھ سے کہتی ہے کہ مٹھو میاں ذرا تھوڑے سے چنے تو توڑ لاؤ۔ بستی کے مختلف گھروں میں چنے کا ساگ پکا کرتا ہے، اور ابا چوری کر کے لاتا ہے نا، میں ابھی خود تجھے سپلائی کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابا کا وہ موٹا ٹکڑا جو مٹھو میاں ہی کے بدن پر پھٹا تھا، فرزند خان کے ہاتھ میں آ جاتا۔ مٹھو میاں نے بھی اب وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے وہ دروازے کے بغیر باہر جا سکتے۔ دیوار کے اس کچے حصے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا اور وہاں سے نکلنے کی مشق کر لی۔ بس تھوڑے سے اچ کے ہاتھ دیوار پر رکھے اور دیوار کے باہر۔ کئی بار فرزند خان اس دیوار کو مٹی سے بنا چکا، لیکن یہ دیوار ہی تو مٹھو میاں کا آخری سہارا تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ باپ کی طرف سے چودھری کی اجازت نہیں تھی، اس لیے بھائیوں کو کھلانے کی حسرت دل میں ہی رہی۔ فرزند خان کچھ نہ کچھ کر کے کما ہی لیتا، محلے کے 2-4 گھروں کو بھینس کا دودھ بھی دے دیا کرتا، بھینس کے لیے چارہ بھی لے آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام کر کے اب بہت سارے پیسے بھی حاصل کر لیا کرتا، جس سے بچوں کے کپڑے اور دوسری ضروریتوں کا کام چل جاتا۔ تنگ تھا تو بس مٹھو تھے، یہاں تک کہ ایک دن بیوی کے مشورے سے اس نے آخری فیصلہ کیا۔
میں اس نکھٹو کو نکالنا چاہتا ہوں، اب اس کا گزارا میرے گھر پر نہیں ہے۔ نکالو کمبخت مارے کو، سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، دوسرے بچے بھی سہمے سہمے رہتے ہیں۔ ماں بھی مٹھو میاں سے عاجز تھی۔ پھر یہ فیصلہ مٹھو کو سنایا گیا، بس اب تجھے اس گھر میں نہیں دیکھا جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو میں چودھری صاحب سے کہہ کر تجھے بستی سے نکلوا دوں گا۔ ضرورت نہیں پڑے گی ابا، ظالم زمانہ اتنا ہی سنگ دل ہوتا ہے، طاقتور کا ساتھ تو کوئی نہیں دیتا۔ سمجھ لے تو میری دولت اور جائیداد سے آنکھ، فرزند خان نے کہا۔ دولت جائیداد ابا تمہاری دولت تو تمہاری، یہ باقی 10 بچے ہیں، اور تمہاری جائیداد یہ چھوٹا سا جھونپڑا، بھلا اس سے مجھے کیا حصہ ملے گا؟ غسل خانہ تک تو میرے حصے میں نہیں آئے گا۔ جہاں تک رہی یہ بھینس، تو یہ تم سے پہلے ہی مر جائیں گی، ان کی عمر جتنی ہو چکی ہے تمہیں خود بھی پتا ہے۔ لیکن میں تم سے کچھ مانگوں گا بھی نہیں، بس اب گھر سے نکلنے کا جنون مجھ پر سوار ہو گیا ہے، اور وہ جو کہا جاتا ہے نا ابا کے سفر وسیلہ ظفر، تو میں اب سفر کروں گا اور ظفر کا وسیلہ تلاش کروں گا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، بس اب تو مجھے گھر میں نظر نہ آئے، اور تو بھی سن لے تیری ممتا نہ پھٹنے لگے کبھی۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی ممتا جو اس نکھٹو کے لیے پھٹے۔ میں تو کہتی ہوں کہ گھر سے چلا جائے تو ہم لوگ بھی آرام سے جی لیں گے۔ ٹھیک ہے اماں ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کہ زیادہ راہ دے دے۔ کیا دے دوں؟ وہ 4 روٹیاں پکا دے، ہم تو چلے پرتیز، مٹھو میاں نے کہا۔ میں تجھے زیادہ راہ دیتا ہوں، فرزند خان غصے سے دارتا ہوا بولا اور لپکا ڈنڈے کی طرف۔ ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو مٹھو میاں نے پینترے بدلتے ہوئے کہا، ابا یہ تو صد راہ ہے، زیادہ راہ تو کچھ اور ہوتا ہے، تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ خیر اب اتنی بھی جلدی نہیں، تھوڑی بہت رقم تو دے دو ابا، تاکہ کہیں پہنچوں تو کام آ سکے۔ تو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس پر فرزند خان نے ڈنڈا پھینک کر مارا، جو صحیح نشانے پر نہیں لگ سکا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گیا، لیکن رات کو اس نے اطمینان کے ساتھ دیوار کو کود کر فرزند خان کا حقہ اٹھایا، اور پھر بستی میں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ حقہ اس نے بستی ہی کے کونے میں حلوائی کو بیچا، اور اس طرح باپ کے حصے میں سے تھوڑی سی رقم حاصل کرنے کے بعد وہ سچ مچ وہاں سے چل پڑا۔ اب اسے نئی زندگی کی تلاش تھی، تھوڑے سے پیسے جیب میں تھے۔ سفر جاری رہا، اور اس کے بعد ایک طویل فاصلہ طے کر کے وہ بستی کے قریب پہنچا۔ رات کا وقت تھا، دور سے روشنیاں نظر آ رہی تھی، اور بستی کے راستے کے بارے میں معلومات نہیں حاصل تھی۔ سڑک ناہموار تھی، برگد کے ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا پوجا پاٹ سا بنا ہوا تھا، جو کہ غالباً پوجا کے لیے استعمال ہوتا۔ کیوں نہ اسی پر رات گزاری جائے؟ صبح کو ذرا اہتمام کے ساتھ بستی میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ چبوترے پر جو کچھ اس کے پاس تھا اسے کھا پی کر سر کے نیچے اینٹ رکھی، اور لیٹ کر یہ سوچنے لگا کہ وہ خاصا لمبا چوڑا جوان تھا، شکل و صورت بری نہ تھی۔ اس کی خواہش تھی کچھ کے بعد ہی اپنی بستی کا رخ کیا جائے تو بہتر ہوگا، یعنی کچھ کما لے تو پھر اپنی بستی واپس آئے۔ ویسے اپنی بستی سے اتنا دل بھر گیا تھا کہ اب ادھر کا رخ کرنے کو دل بھی چاہتا نہ تھا۔ لیٹے لیٹے تمام باتیں سوچتا رہا، اور پھر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ دوسری صبح اس وقت جاگے جب درخت پر چڑیاں چہچہا رہی تھی، اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ الجھن ہونے لگی کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ یہ اجنبی جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا ہے۔ وہ بزرگ صورت آدمی جو خود قریب پہنچ گئے تھے، آپ مسافر ہیں عزیزی؟ جی، مٹھو میاں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام حکیم سعادت ہے، چھوٹا سا دوا خانہ ہے، اگر تم مسافر ہو تو میرے ساتھ جاؤ، کسی مسافر کی خدمت کرنا عین عبادت ہے۔ آپ کو تکلیف ہوگی قبلہ؟ نہیں، یہاں تکلیف کیسی آ جاؤ۔ اور حکیم سعادت مٹھو میاں کو اپنے گھر لے آئے، ڈیوی میں چارپائی ڈال دی اور کہنے لگے، یہاں تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہوگی، آزادی سے بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اس کے بعد ان سے باتیں کریں گے۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، قدرت نے کیا اچھا انتظام کیا ہے، مٹھو میاں نے سوچا۔ حکیم سعادت نے دواخانہ گھر کے برابر ہی ایک چھوٹی سی جگہ میں کھولا تھا۔ بیوی مر چکی تھی، جوان بیٹی کے باپ تھے، نگاہیں ڈھونڈتی رہتی کہ کوئی شریف زادہ ملے تو بیٹی کی خوشیاں سمیٹ لے۔ بس اسی حسرت میں، آرزو میں مٹھو میاں کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ لیکن مٹھو میاں کے بارے میں وہ کچھ نہ جانتے تھے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے۔ بہرحال جو کچھ گھر میں پکا تھا لا کر سامنے رکھا اور بولے، لو بیٹے کھا لو۔ کھانے کے بعد پھر انہوں نے کہا، اب ذرا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ بس جناب تنہا ہوں، لاوارث ہوں، دنیا میں کوئی نہیں ہے میرا، دور بستی میں رہتے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ خیال ہے کہ کچھ دال دلی کا بندوبست ہو جائے تو ڈیرے جما دے، بس یہ ہے ہماری کہانی۔ بہت اچھی بات ہے، بس سب کچھ اللہ پہ چھوڑو، اللہ دال دلیا چلا ہی دیتا ہے۔ ویسے ہم حکمت کرتے ہیں، ایک بات بتاؤ، تمہیں حکمت سے کوئی دلچسپی ہے؟ دلچسپی تو ہمیں دنیا کی ہر چیز سے ہے، مگر زیادہ جانتے نہیں اس بارے میں۔ ہم سکھا دیں گے اگر سیکھنا چاہو۔ حکیم سعادت کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔
मिट्ठू मियाँ को और क्या चाहिए था, दिलो जान से तैयार हुए और आखिरकार हकीम सादत साहिब ने उन्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया। हिकमत तो खैर उन्हें भी नहीं आती थी, बस उल्टी सीधी दवाएं और शरबत बनाकर काम चला लिया करते। जो कुछ वो जानते थे वही उन्होंने मिट्ठू मियाँ को भी सिखाना शुरू किया। हाँ, एक बात दोनों में मुशतरक थी। उधर मिट्ठू मियाँ चले वजीफे करने के शौकीन थे तो हकीम सादत ने भी जिंदगी इसी में गुजार दी थी। दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई, एक दूसरे से अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। हकीम सादत कहने लगे, मियाँ कई बार कीमियागिरी की कोशिश की मगर बस एक ताव की कसर रह जाती। बहुत से चिले काटे, जिन्हों को कब्जे में करने का अमल किया, मगर सब कुछ तकदीर से होता है। जिन तमाम चीज़ों से दिलचस्पी तो मुझे भी है, दौलत आसानी से हाथ नहीं आती। अगर ऐसा है तो आप मुझे भी कुछ वजीफे बताएं, मैं पढ़ूंगा। ज़रूर, ये बात जानकर तो मुझे और भी खुशी हुई। हमारी तुम्हारी खूब गाड़ी चलेगी। हकीम सादत वाकई मिट्ठू मियाँ के आ जाने से खुश थे। जहन में बेटी का भी ख्याल था, लेकिन उससे आगे भी और सोच रहे थे। दुलारी बेगम हकीम सादत की नूरे नजर थी। इकलौती बेटी थी, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। हकीम सादत शरबत, मुरब्बे और खमीरे बनाया करते, जिनमें से आधी चीजें दुलारी बेगम के मैदे में मुंतकिल हो जाती। हकीम सादत ने उन्हें कभी खाने पीने से मना न किया, चुनाचे दुलारी बेगम खा खा कर कप्पा बल्कि कुप्पी हो गई थी। मिट्ठू मियाँ से रफ्ता रफ्ता बेतकल्लुफ होती जा रही थी। हकीम सादत खुद भी यही चाहते, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उन्हें अंदाजा हुआ कि मिट्ठू मियाँ काफी टेढ़ी खीर है, कोर मग्ज, निकम्मे काहिल, बात को ना समझने वाले। एक दिन हकीम सादत ने कहा, मिट्ठू मियाँ एक मशवरा करना चाहते हैं आपसे। इरशाद आली। मिट्ठू मियाँ एक उस्ताद की हैसियत से हकीम सादत की काफी इज्जत किया करते थे। असल में हम अपनी साहिबजादी के हाथ पीले करने चाहते हैं, आप इस सिलसिले में कोई मशवरा दें। ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं इस सिलसिले में आपकी मदद करूंगा, कल ही आप करें। क्या मतलब? मशवरे देने से हमारा कोई सानी नहीं, आप हमें बस कल तक का वक्त दे दीजिए। हकीम सादत मुस्कुराने लगे, फिर बोलिए, चलिए ठीक है, देखिए कल आप क्या कर सकते हैं। दूसरे दिन मिट्ठू मियाँ ने जो कुछ किया उसे देखकर हकीम सादत शशदर रह गए। मिट्ठू मियाँ कहीं से पीला रंग ले आए, दुलारी बेगम के दोनों हाथों पर पीला रंग फेरा और उसके बाद उन्हें हकीम सादत अली की खिदमत में पेश किया। ये लीजिए, आप अपने और हम अपने फर्ज से सुबकदोश हो गए। क्या मतलब? हकीम साहिब ने हैरानी से कहा। देखिए, इनके हाथ पीले हो गए हैं। आप निहायत ही नामाकूल आदमी हैं मिट्ठू मियाँ, हर चीज का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। किबला, आप ही ने फरमाया था कि हाथ पीले करने हैं, हमने हाथ पीले कर दिए। आप खुद मुलाजा फरमाइए, भला इसमें हमारा क्या कसूर? जी, मिट्ठू मियाँ ताज्जुब से बोले। हाथ पीले करने का मतलब किसी से शादी करना, मगर आप सीधी बात क्यों नहीं करते कि इनकी शादी करनी है आपको? चलो अब कह देते हैं, तो फिर मैं आपको मशवरा दूं। वही तो मशवरा मांगा था हमने आपसे। मशवरा ये है कि आप इनकी शादी करें, मिट्ठू मियाँ ने राजदारी से कहा और हकीम साहिब भर चुराग पा हो गए। ला हौला वला कुव्वता। भाई कहाँ कर दें, जहाँ आपका दिल चाहे। खूब। क्या मतलब? यानी आप कहते हैं कि जहाँ हमारा दिल चाहे, तो इसमें हर्ज की क्या बात है? मिट्ठू मियाँ ने सादगी से कहा। तो फिर बिस्मिल्लाह, हम आपसे अपनी साहबजादी का निकाह कर देंगे। जी, मिट्ठू मियाँ का मुंह खैरत से खुल गया। क्यों, कोई खराबी है हमारी बेटी में? अच्छी शक्ल सूरत की मालिक है, तंदुरुस्त है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इकलौती है। हमारे पास जो कुछ है वो सब इसी का है। मिट्ठू मियाँ सोच में डूब गई। पेशकश तो अच्छी है, घर बार भी मिल रहा है, बीवी भी मिल रही है, और इस पर जमा जमाया कारोबार। थोड़ी बहुत हिकमत सीख ही चुके थे, काम चलाना आ गया। चुनाचे सादत मंदी से सर झुकाया और बोले, हम तो आपके कदमों में आए पड़े हैं, जैसे मुनासिब समझे। और उसके बाद काजी साहिब को बुलाकर मिट्ठू मियाँ का निकाह दुलारी से करवा दिया गया। दुलारी बेगम मिसेस मिट्ठू बन गई और उसके बाद जिंदगी गुजरने लगी। अब वक्त आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय कर रहा था। उधर हकीम सादत खुश थे और दामाद के साथ अच्छी ही गुजर बसर हो रही थी। हकीम सादत ने एक दिन कहा, भाई मिट्ठू मियाँ, आने वाले वक्त के लिए अगर कुछ कर लिया जाए तो अच्छा ना होगा, बताइए क्या करना है? मियाँ शादीशुदा हो, आने वाले वक्त में बाल बच्चे भी होंगे, इस हिकमत की प्लान में क्या रखा है? और फिर सच्ची बात है, अब लोगों ने आना जाना भी बहुत कम कर दिया, और बात यह है कि हिकमत हम जानते हैं ना ही आप। तो फिर बताइए क्या किया जाए? भाई कुछ चिले वजीफे का सिलसिला शुरू होना चाहिए। पहले तो मैं तन्हा था, अब तो मेरे साथ हो। ऐसे कई वज़ाइफ मेरे इल्म में है जिन्हें दो अफराद मिलकर कर सकते हैं। अगर कोई जिन कब्जे में आए तो समझ लीजिए कि जिंदगी बन जाएगी, दौलत के अंबार लग जाएंगे। मिट्ठू मियाँ के मुंह में पानी आया। वाकई मैं भी पिछले कई दिनों से सोच रहा हूँ कि अम्मा अब्बा से ये कहकर निकला था कि कुछ बनकर आऊंगा। अब तक सिर्फ शोहर बनना हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? ऐसे किसी वजीफे की तलाश कीजिए जो हम दोनों को मिलकर कर सकें।
ہاں، اصل میں ہم نے وظائف تو بہت سے کیے، لیکن ایک کمی رہی، اور وہ کمی تھی کہ مرد کامل کی تلاش۔ وظیفہ ہمارے ان میں ہے، مگر اجازت ضروری ہے، اس طرح اجازت لینی بہت ضروری ہوتی ہے۔ خیر، ہم تلاش کرتے ہیں کس مرد کامل کو، حکیم سعادت نے کہا۔ راج کنڈل اس بستی میں پہنچا تھا جہاں حکیم سعادت اور مٹھو میاں موجود تھے۔ راج کنڈل نے اب منکاری کو اپنا گرو مانا تھا، اور وہ کچھ کرنے سے پہلے اپنے گرو سے مشورہ کر لینا چاہتا تھا۔ بستی میں وہ اس جگہ ٹھہرا جو آبادی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ یہاں انگریزوں کے زمانے کی کوئی عمارت تھی جو اب ٹوٹ پھوٹ کر کھنڈر بن گئی تھی، اور اس کھنڈر میں کچھ لوگ بعض دفعہ رفع حاجت کے لیے آیا کرتے۔ چنانچہ گندگی کے ڈھیر اور غلاظت کے انبار یہاں لگے تھے۔ عام طور سے کوئی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ راج کنڈل کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ اس نے وہیں آ کر قیام کیا، اور پھر اس نے ان دونوں کا جائزہ لیا جن میں سے ایک کی نشاندہی منکاری مہاراج نے کی تھی۔ یہ مٹھو میاں تھے، مگر راج کنڈل کی سمجھ میں نہ آیا کہ مٹھو میاں سے کیسے رابطہ کیا جائے۔ جب 2 دن وہاں قیام کر چکا اور کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آئی تو اس نے 2-3 دن شبد پڑھے جو گرو منکاری کے لیے ہوا کرتے۔ فوراً ہی گرو منکاری ایک طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ راج کنڈل نے کہا، اب تو آپ ہی میرے گرو ہیں، آپ ہی میرے استاد ہیں، میں نے تجھ سے کوئی گرو دچنا نہیں لی، سوائے اس چھوٹے سے کام کے جو تو نے میرے لیے کیا۔ ہو سکتا ہے کبھی میں تجھ سے کوئی گرو دچنا مانگوں۔ خیر چھوڑ، بتا، میرے بتائے ہوئے پتے پر تو پہنچ گیا، آگے کیا کیا تو نے؟ منکاری مہاراج 3 دن ہو گئے یہاں آئے ہوئے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا، ابھی مجھے آپ کی انگلی پکڑ کر ہی چلنا ہوگا، میری سہایتا کیجیے۔ یہاں تک پہنچا دیا تجھے، اب تجھے آگے خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مہاراج، ابھی بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ دیکھ، اب بھی گرو دچنا باقی ہے تجھ پر، سمے آنے پر ہم تجھ سے جو کچھ مانگیں گے تجھے وہ دینا ہوگا، وچن دیتا ہے۔ بلا میں آپ سے منہ کیسے موڑ سکتا ہوں؟ سونگت کا بھوانی ماں کی، سونگت کھاتا ہوں بھوانی ماں کی، اور اب تو اگر اپنی اس سونگن سے پھرا تو جانتا ہے کیا ہوگا؟ بھوانی ماں جھوٹی سونگن کھانے پر کبھی نہیں چھوڑتی۔ تیرے سارے بدن پر کوڑ پھوٹ پڑے گا اور تجھے موت بھی نہ آئے گی۔ سنسار تجھ سے گن کھائے گا اور دنیا والے تجھے دھکے دے کر آبادی سے باہر نکالیں گے، جہاں جانور بھی تیری قریب نہیں آئیں گے۔ راج کنڈل کا پورا بدن خوف سے لرز گیا۔ اس نے خوف سے کانپتی آواز میں کہا، مہاراج، میں جھوٹی سونگن نہیں کھاؤں گا، جو گرو دچنا مانگیں گے وہ میں آپ کو دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ منکاری ہنسنے لگا اور پھر بولا، ہم بھی تیرے لیے بہت کچھ کرتے رہے ہیں، بہت سے پتے لگا لیے ہم نے، جانتا ہے کیا کیا؟ نہیں جانتا مہاراج۔ اس لڑکی کا پتہ لگا لیا ہم نے کہ وہ کہاں پڑ رہی ہے۔ کیا؟ راج کنڈل اچھل پڑا۔ پہلے اس کے چہرے پر خوشی کے اثار پیدا ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی خوشی بجھ گئی۔ پھر مردہ لہجے میں بولا، مگر اب تو وہ میرے لیے بیکار ہے مہاراج، اب مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ باولے، اب تو اپنی عقل سے مت سوچ، جو وچن ہمیں دے چکا ہے اس کے بعد تو چنتا چھوڑ دے۔ مگر مہاراج، سابری پنت میں تو مجھے یہ ادھیکار حاصل تھا کہ اگر اس لڑکی کی بھین اس سمے جب وہ اپنے منہ سے اپنے دین دھرم کا اقرار کرے میں مہا سابری کو دے دوں تو وہ مجھے سنسار کی سب سے بڑی شکتی بخش دیں گے۔ مگر اب تو میری پنت ہی بدل چکی ہے۔ سو تو ہے، پر تو نے کہا نا کہ تیرے من میں بدلے کی بھاونا ہے اور تو اس مسلمان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ مہاراج، بس یہی ہے میرے من میں۔ میں نے اس مسلمان عالم کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اب اپنے گھر میں نہیں رہتا بلکہ گھر چھوڑ چکا ہے۔ راج کنڈل کے چہرے پر نفرت کے شدید آثار نظر آنے لگے۔ وہ بولا، وہ جہاں بھی ہے شکتیمان بن کر میں اسے تباہ کر دوں گا۔ ہم نے تجھے یہ بھی بتایا کہ اس کے قبضے میں ایک جن تھا، اس جن کے بارے میں بھی ہم نے معلوم کیا، علی چاہے اس کا نام، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سمے وہ جن اس مسلمان عالم کے قبضے میں نہیں جس کا نام ادریس علی ہے۔ اب وہ جن اس کے قبضے میں نہیں ہے، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس نے اسے آزاد کر دیا۔ ہم نے تجھے جو کچھ بتایا وہ معمولی باتیں نہیں۔ یہ دونوں مسلمان حکیم سعادت اور مٹھو میاں بہت سے چلے وظیفے جانتے ہیں۔ اگر ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ وہ عالیجہ نامی جن کو اپنے قبضے میں کرے تو سمجھ لے وہ جن جو ادریس علی کی مدد کرتا تھا ان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ وہی جن اس لڑکی کو بھی پال رہا ہے اس کا ماما بن کر، سارے کھیل ساری شکتی ختم ہو جائے گی ان کے پاس سے، اور پھر جن ان لوگوں کے قبضے میں بھی نہیں رہے گا۔ اب تو ایک مسلمان درویش بن کر انہیں مشورہ دے گا کہ جن کو بوتل میں بند کر کے بوتل تجھے دے دے تو ان کی ہر طرح کی مدد کرے گا، بلکہ انہیں شروع سے ہی کچھ دینا شروع کر دے۔ دھن لوگوں کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تو کوئی ایسی چال چل جس سے وہ دونوں سسر داماد تیرے قریب آئیں، اس طرح جن کی مدد بند ہو جائے گی، ساری شکتی تیرے ہاتھ میں آئے گی، اور پھر تو اس عالم سے بھرپور بدلہ لینا۔